अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, भारत के 76 योम जमहूरिया के मौके के ऊपर मकबूजा कश्मीर के अंदर एक हू का सा समा था। वहाँ पर कश्मीरी जो हैं वो सरापा एहतजाज थे, जगह जगह पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए थे और ये एहतजाज यहीं तक महदूद नहीं था। आपने देखा कि किस तरीके से वाशिंगटन में इंडियन एम्बेसी के बाहर जो है वो सिखों ने बड़ा भरपूर एहतजाज करके भारतीय रियासत, हिंदुत्व रियासत को एक मैसेज दिया कि किस तरीके से जो है कम्युनल टेंशन्स की कोई भी गुंजाइश जो है वो मॉडर्न हिंदुस्तान भारत के अंदर नहीं है। इसको रेजिस्ट करेंगी तमाम कम्युनल कम्युनिटीज़। और हमने साथ में ये भी देखा कि कश्मीर मीडिया सर्विस ने इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो जारी की है, हेजमनी एंड डिमोलेशंस द टेल ऑफ कम्युनल रायट्स, जिसमें उन्होंने दावा किया कि तकरीबन जो है इंडिया के अंदर, हिंदुत्व इंडिया के अंदर 84% राइज हुआ कम्युनल रायट्स के अंदर, कम्युनल वायलेंस के अंदर 2024 के अंदर। तो ये वाले जो तमाम डायनामिक्स हैं, ये कैसे आप मान लेते हैं, दुनिया जो है कैसे यकीन कर लेती है कि एक सैफरन टेररिस्ट रेजीम, हिंदुत्व बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर रेफरेंडम करवाएगी या उनको हक़ खुद अरादियत देगी? क्या कश्मीर का मसला जो है ये हमेशा के लिए इसी तरीके से बैक बर्नर पे रहेगा? क्या आलमी बरादरी जो है संगीन तरीन इंसानी खिलाफ वर्जियों के ऊपर खामोश रहेगी? और आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर 2025 के अंदर भी क्या लाएमल पाकिस्तान का होना चाहिए कश्मीरों के साथ, जो कि हमेशा की तरह मुतज़लज़ल, गैर मुतज़लज़ल उनको सफारती, अखलाकी, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली हर महाज के ऊपर सपोर्ट करता रहा? तो इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए हमारे साथ बड़ी रेलिवेंट शख्सियत मौजूद हैं। फैसल मुमताज़ राठौर साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी AJK के। इसके साथ साथ आप मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट हैं AJK के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बड़ी ही क्रिटिकल, बड़ी ही रेलिवेंट है पाक इंडिया इक्वेशन के हवाले से, चूँकि बिल्कुल LOC के ऊपर ही आपका हल्का है। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है वो सीज़ फायर जो कुछ अरसे से बरकरार है, गो कि इंडिया जो है अभी भी खिलाफ वर्जियाँ, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, LOC की खिलाफ वर्जियाँ, इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियाँ उड़ाता रहा है, आप इसको सस्टेनेबल समझते हैं? देखिए, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मेरा जिस हल्का इंतखाब से तल्लुक़ है ये LOC के साथ बिल्कुल ऐसी शक्ल में है जैसे कि एक ओल्ड शक्ल में है कि ये बिल्कुल इंडिया के अंदर 3/3 इसका हिस्सा जो है इंडियन बॉर्डर के साथ लगता है। और बदकिस्मती से मुश्किल तरीन हालात में वहाँ के जो लोग हैं वो इंडियन फायरिंग की वजह से हमेशा मुतासर होते रहे हैं और गाय बगाए मुख्तलिफ औकात में वहाँ पर लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं इंडियन फायरिंग की वजह से अजीरन बनी रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं उन लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ कि जो इस मुश्किल तरीन हालात में बग़ैर नकल मकानी के वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ख़ुसूसी हमारी पाक अफवाज जो वहाँ पर, मैं समझता हूँ कि रात के अंधेरों में और दिन के उजालों में अपनी जान हथेली पर रख कर हमारी वहाँ पर हिफाजत करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये सीज़ फायर आर्जी तौर पर है। कभी कभार किसी भी मौके पर कि तवक्को की जा सकती है कि इंडिया की तरफ से फायरिंग हो जाए और वहाँ पर जानी नुकसान हो। तो मेरे ख़्याल में इसको वक्ती तौर पर अगर सीज़ फायर नहीं है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ की ज़िंदगी लोगों की सुकून में है। ये गाय बगाए सिलसिला तसलसल के साथ चलता रहता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि थोड़ी सी खामोशी है, लेकिन ये खामोशी किसी भी आने वाले तूफ़ान का पेशखेमा हो सकती है। बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया कि ये खामोशी के पीछे भी यकीनन जो है दुश्मन की नापाक अज़ाइम हो सकते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इंडिया जो है एक बड़ा क्लैंडस्टाइन एक रेलवे नेटवर्क बिछा रहा है, बारामूला से लेकर जो है वो पाकिस्तान तक जो है सरहदों तक मिलता है, पाकिस्तानी कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर तक मिलता है। और पूरा का पूरा इसका मकसद जो है वो लॉजिस्टिक्स है, अपनी अफवाज की लॉजिस्टिक्स के हवाले से मिलिट्री पर्पज़ के लिए है, डिफेंस के लिए है। इसका कोई अवामी खिदमत से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया जो है उसका लार्जर डिज़ाइन क्या है? देखिए, ग्रेटर इंडिया का जो एक लार्जर डिज़ाइन है कश्मीर के हवाले से इंडिया का, तो मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जो वहाँ पर जेनोसाइड किया और जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने एक लोगों को आबादकारी करना शुरू किया, तो उनका वाज़िया दो टूक मकसद है कि वो कश्मीर को अपने उस ग्रेटर हिंदुस्तान के नक्शे पे अपने साथ देखते हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि आज की ये दुनिया जो अपने आप को बड़े बड़े ऐसे ममालिक जो अपने आप को दुनिया का मुनसिफ कहते थे, मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों
پوری دنیا میں اس خطے کے اتنے بڑے اہم ترین اور حساس ترین مسئلے کو کشمیریوں کے وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. جس طرح سے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے اپنی جانیں دے دیں, جس طرح سے 5 اگست کے بعد ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل بنا دیا, لیکن دنیا کی بے حسی, ان کی خاموشی, انڈیا کا, ہندوستان کا وہ سیکولر ہندوستان کا ایک چہرہ ہے, وہ دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن ہماری بدقسمتی آج ہم جس دنیا یا دور میں گزار ہم نے دیکھا کہ غزہ کے اندر جو وحشیانہ بمباری کی اسرائیل نے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک طرف تو چلیں انسانیت کی تاریخ میں یہ بدترین مثال ہے غزہ کی, لیکن دوسری طرف دنیا بے نقاب بھی ہو گئی. آپ نے دیکھ لیا کہ جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ان کے اوپر بمباری کی جاتی تھی, ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھیں, دنیا کی عوام نکل رہی تھی, لیکن حکمران خاموش تھے. تو کشمیر کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ہندوستان اپنی 6 سے 7 لاکھ فوج کو وہاں پر بٹھا کر یہ کہتا ہے کہ کشمیر کے لوگ مطمئن ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں گے کشمیر کی جو وہ قیادت ہے کہ جو کل تک شاید اس طرف بیٹھی ہوئی کہیں نہ کہیں ہندوستان کے حوالے سے ان کا کوئی موقف تھا, آج وہ بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر بھرپور طریقے سے اپنی منمانی کر کے کشمیریوں کا جو حق ہے, حق خود ارادیت, وہ اس کو کچلنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے دوسری سائڈ کی جو قیادت کی بات کی, محبوبہ مفتی کے بیانات جب وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, بالکل, جس میں وہ کہتی ہیں کہ ایک قبرستان, انسانوں کا قبرستان بنا کر جو ایک فساد آف نارملسی جو ہے بھارت یہاں پہ کریٹ نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی قیادت ہے جو وہاں بیٹھی ہے, وہ یہ بھی ایک اور چیز ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے کشمیری نوجوانوں کو بے روزگار کرنے کی ایک حکومتی اسٹیٹ اسپانسر جو ہے پورا ڈیزائن اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ اس وقت بے روزگاری کی شرح جس حد تک بڑھ گئی ہے, لوکل اکانومی کو سسٹمیٹیکلی تباہ و برباد کیا گیا تاکہ جو ہے ان کو مفلوس الحال جو ہے کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے بڑے بھارتی سرمایہ کار, ہندو سرمایہ کاروں کو وہاں پر لا کر آباد کیا جائے اور ان کی اجارہ داری قائم کی جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا جو سیٹلر کلونیل ڈیزائن ہے اس وقت انڈیا کا, بھارت کا, بین الاقوامی تو کوئی کسی بھی قسم کی پونیٹیو ایکشن نہیں ہو رہے, تو یہ تو کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, ہندوستان اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور گیا بھی ہے. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کے پاکستان کے ساتھ محبت ہے اور ایک جذبہ آزادی ہے کہ لوگ اپنی ہمت کے ذریعے اس وقت تک ہندوستان کی فوج کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کے کسی بھی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے. لیکن ہمیں اس بارے میں ضرور سوچنا ہوگا کہ جس طرح سے انڈیا کی ہندوستان کی ایک سوچ ہے, جو ڈیزائن ہے, آپ کی اس بات میں کوئی امر مانے نہیں کہ وہ لوگوں کو, نوجوانوں کو, چونکہ ایک بڑی یوتھ اس آزادی کی تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو وہ بے روزگاری کے ذریعے, مشکلات کے ذریعے, آباد کاری کے ذریعے وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ڈی مورال کرنا چاہتا ہے, ان کو اس تحریک سے الگ کرنا چاہتا ہے, اور اس تحریک کو کچلنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے وہ ہر ممکن اور آخری حد تک جائے گا. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی پہ مزید فوکس کی, یکسوئیت کی ضرورت ہے. پالیسی کے اوپر آتے ہیں, اینڈ کے اوپر آپ کے کوئی سجیشن اس کے اوپر لیں گے. آج جو ہے تقریباً 31 اینیورسری ہے جو کپوارہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا. کپوارہ کے اندر جو بدترین وحشیانہ بھارتیہ فورسز نے جو ہے قتل عام کیا تھا, جس کے اندر 27 کشمیریوں کو شہید کیا گیا تھا, اور اس میں جو 1994 کے اندر بھارت کے ریپبلک ڈے کے موقع کے اوپر جو ہے یہ سانحہ ہوا تھا. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اس موقع پر؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا جو آج یہ جو 76 یوم جمہوریہ ہے, میرے خیال میں یہ یوم آمریت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ انسانوں کو, لوگوں کو کچلتا رہا ہے, اور جس طرح سے کپواڑہ کے اندر انہوں نے 27 لوگوں کو شہید کیا, یہ ایک کلنک کا ٹیکہ ہے ہندوستان کے ماتھے اور چہرے پر. اور میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ طاقت کے بل بوتے پہ, زور کے بل بوتے پہ, فوج کے بل بوتے پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ہندوستان کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت یا خوف کے ذریعے وہ دھاگ بٹھا کر کشمیریوں کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے, تو یہ ممکن نہیں. یہ جدوجہد جو ہے کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ کشمیر کے ساتھ, اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنا حق لینے کے لیے آخری حد تک جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ صرف مقبوضہ کشمیر میں نہیں, بلکہ آزاد کشمیر کے اندر, پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری بستا ہے, رہتا ہے, چاہے وہ 5 فیب ہو, چاہے وہ کوئی بھی دن جس کا کشمیر کے ساتھ تعلق ہے, وہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالتا ہے.
لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اس پر ایک مضبوط پالیسی کی ضرورت ہے، چونکہ حکومتیں آنی جانی ہیں. آج ایک جماعت کی حکومت ہے، کل کسی دوسری جماعت کی ہے، پرسوں تیسری جماعت کی ہوگی. کشمیر کے حوالے سے مضبوط ایک پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی حکومت جب بھی آئے تو اس تسلسل وہ نہ ٹوٹے جو کہ مختلف سیاسی حکومتوں کے آنے اور جانے کی وجہ سے کئی بار التوا کا شکار بڑی ہوتا آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے، چونکہ کشمیر ایک ایسا نازک موضوع ہے کہ پوری پاکستانی قوم تمام ڈفرینسز، پولیٹیکل ڈفرینسز اسائڈ، سب کا اس کے اوپر گرینڈ کنسنسس ہے کہ کشمیر کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اچھا، ہم نے ساتھ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک ریسنٹ رپورٹ بڑی ہی جو ہے وہ انہوں نے ہائیلی پبلسائز رپورٹ جو ہے انہوں نے جاری کی، جس کے مطابق جو انڈیا کے اسیسینیشن پلاٹس پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بے نقاب کیے. اس میں یہ بتایا گیا واضح طور پر کہ انڈیا اس وقت کس طریقے سے ایک ٹیرر رجیم بن چکا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے کامیابی کے ساتھ انہوں نے ممالک کے اندر گھس کر دوسرے ممالک کے سرزمینوں کے اوپر ایک تو کشمیری فریڈم فائٹرز جو ہے ان کا قتل عام بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سکھوں کا قتل عام بھی جو ہے کینیڈا کے ساتھ ساتھ US وغیرہ کے اندر کر رہے ہیں. تو ایک ایسی جو دہشت گرد حکومت کے ساتھ دنیا جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی ڈکلیئر کرتی ہے. 2022 کی امریکن US نیشنل اسٹریٹجی جو ہے وہ تو ان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتی ہے. دیکھیے، یہ تو مودی نے جو اس کے اوپر ایک لقب دیا جاتا تھا کہ بجر آف گجرات، یہ تو ثابت کر دیا کہ وہ ہندوستان جسے کل تک ہم یہ بات کہتے تھے کہ یہ ایک دہشت گرد ہے اور کس طرح سے کشمیریوں کو قتل عام کر رہا ہے، آپ کے سامنے کینیڈا کے اندر سکھوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جس طرح سے ہندوستان نے، انڈیا نے وہاں پر مداخلت کی، تو اب تو یہ چیز پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہماری یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہ جو معاشی معاملات ہیں، یا انڈیا چونکہ ایک بڑی انڈسٹری ہے، بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے، بہت ساری جگہوں پہ اسے شاید اس بنیاد پر نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن ابھی انڈیا جو ہے وہ شاید اپنے آپ کو امریکہ کی طرح یا اسرائیل کی طرح اس طرح کا ایک اس جگہ پہ تصور کر رہا ہے کہ میں بھی کسی دوسرے ملک کے اندر داخل ہو کر اپنی وہ قوت کا مظاہرہ کر سکوں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ انڈیا کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ انڈیا کی جو حکومت ہے وہ ایک سیکولر نہیں بلکہ ایک دہشت گرد سوچ کو رکھتی ہے، اور جس کا مظاہرہ کینیڈا کے اندر آپ نے دیکھا بھی. اور ان کا کمپلیٹ ڈپلومیٹک فال آؤٹ اس وجہ سے ہو گیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے RSS کی کوک سے جنم لینے والی جو جماعت ہے اس کی پالیسی سی ابھی بھی ویسی کی ویسی ہیں. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بھارت کے 76 یوم جمہوریہ کے موقع کے اوپر واشنگٹن کے اندر انڈین ایمبیسی کے باہر سکھوں کا ایک بھرپور احتجاج ہوا. انہوں نے بڑے بڑے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس میں وہ خالصتان ریفرینڈم کی بات کر رہے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیریوں کو تو انصاف مل نہیں سکا؟ ریفرینڈم وہاں پر حق خود ارادیت کے لیے تو وہاں پر تو کچھ ہو نہیں سکا. کیا سکھوں کو جو ہے ان کا حق مل جائے گا؟ میرے خیال میں اگر کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل سکا تو خالصتان کے سکھوں کو ان کا حق ملنا، میں نہیں سمجھتا کہ مودی کی رجیم میں ہندوتوا کی اس سوچ میں کسی بھی اقلیت کو ہندوستان کے اندر اس کا حق مل سکے گا. کیونکہ یہ ایک وہ سوچ ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان میں جو اس وقت مسلمان بستے ہیں 20 کروڑ سے زائد، آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی مقام پر جس وقت بھی کوئی ایسا معاملہ آیا جس میں کوئی دوسری کمیونٹی انوالو رہی تو وہاں پر وہی سوچ جو ایک ہندوتا مائنڈ سیٹ کی ہے وہ برتری پہ رہی. تو یہ ایک سکھوں کی طرف سے نیو یارک کے اندر اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کرانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے، یہ ایک میسج بھی ہے پوری دنیا کے سامنے کہ ہندوستان جو کشمیریوں کی بات کر رہا ہے اس کے اندر بسنے والی ایک بہت بڑی کمیونٹی خود آج اپنے حق کے لیے نیو یارک میں اپنی آواز بلند کر رہی ہے اور اس کو اپنا حق آزادی نہیں مل رہا. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ دن بدن آنے والے وقت میں، چونکہ پہلے تو دنیا شاید بہت ساری چیزوں پر ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے، ہندوستان کا ایکسیس ہونے کی وجہ سے پردہ ڈال دیا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے،
ہندوستان بے نقاب ہو رہا ہے اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے آتی جا رہی ہیں. اچھا، آپ نے دیکھا کہ کشمیر میڈیا سروس نے جو یہ 76 یوم جمہوریہ تھا بھارت کا، اس کے موقع کے اوپر ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ پبلش کی جس کا ٹائٹل تھا ہیجمنی اینڈ ڈیمولیشنز دا ٹیل آف کمیونل ریاٹس. اس کے مطابق جو تقریباً 84% انکریز ہوا کمیونل وائلنس کے اندر 2024 کے اندر. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے منی پور کے اندر ہندوتوا آئیڈیالوجی جو ہے انڈر تھریٹ ہے، انڈر چیلنج ہے. نگا پور کے اندر آپ دیکھیے کہ ماؤسٹ انسرجنسی جو ہے بھارتی ریاست جو ہے اپنی افواج کو اپنی عوام کے خلاف استعمال کرنے کے اوپر جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ مجبور ہو گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بھارت کی جو یہ چکن نیک اسٹیٹس جن کو آپ کہتے ہیں، ان کے اندر سے جو ایک بڑا شدید ترین رد عمل آ رہا ہے ہندوتوا آئیڈیالوجی کے خلاف، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، جو ایک وہ جسے کہتے ہیں عیسائی ایک مائنورٹی ہے جو کہ منی پور کے اندر زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہندوتوا جو ہے آلریڈی انڈر چیلنج ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انریول اگر ہوگا تو اس کی تو اپنی فالٹ لائنز جو ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ اس میں واضح خلیج نظر آتی ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل آپ کی بات سے میرا اتفاق بھی اور یہ درست بھی ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والی منارٹیز جو ہیں وہ خود بھی اب ایک طرح سے اپنے آپ کو آئسولیٹ محسوس کر رہی ہیں، چونکہ جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جب بھی ہندوستان کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسا ایشو بنتا ہے اس کو اسی پرہیز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اور میں یہ پوری بات دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ جو لاوا ہے یہ پک رہا ہے اور عوام کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہا ہے، اور ہندوستان کا جو ایک پوری دنیا کے سامنے ایک امیج تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اور آنے والے وقت میں یہی چیزیں، یہی سوچ جو ہندوستان کے اندر پہلے ایک عام آدمی میں نہیں تھی، یہی آپ دیکھیے گا پروان چڑھے گی اور یہ ہندوستان کے اندر لاوا پکے گا. اور ہندوستان کی تباہی کے اندر سب سے بڑا جو کردار ہوگا وہ ہندوستان کی اس مودی سرکار اور مودی اسکول آف تھاٹ کا ہوگا، جس میں ہر اقلیت کو صرف اور صرف مذہب کے پیمانے پر کچلنے کا ایک طرح سے وہ دور آپ کے سامنے چل رہا ہے. اور اس کو جس طریقے سے اب یہ ایکسپوز چیزیں ہو رہی ہیں، میرے خیال میں آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ کشمیر تو ایک وہ ایشو ہے جس سے اس پورے خطے کی سیکیورٹی وابستہ ہے. ہندوستان کے اپنے جو ایشوز ہیں آپ دیکھیے گا کہ وہی ہندوستان کو لے ڈوبیں گے. اپنے ایشوز میں ایک اور انہوں نے مائنورٹی کو ٹارگٹ شروع کر دیا جسے کہتے ہیں امیگرینٹس، بنگلہ دیشی امیگرینٹس، جن کی وہ میس اسکیل کے اوپر جو ہے ملک سے ان کو نکال رہے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ہائی پروفائل کیس اس وقت چل رہا ہے انڈیا کے اندر، سیف علی خان جو بالی ووڈ ایکٹر ہے ان کے اوپر حملے کا، اور اس میں ایک بنگلہ دیشی جو ہے شہری اس کو جو انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں جو فنگر پرنٹس اور سارا معاملہ ہے وہ بالکل یکسر اس نے کہانی بدل دی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت نہ تو مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں پہلے سیف تھے، اب تو بڑے بڑے جو متوسط خاندان، طاقتور گھرانے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان میں بہت بڑی انڈسٹری ہے بالی ووڈ، اور وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں یا ہندو رہتے ہیں وہ سب میں نے دیکھا ہے کہ بالی ووڈ کے ساتھ بڑے اٹیچڈ ہیں، فین فالوئنگز ہیں، اور یہ جو وہاں پہ مسلمان سٹارز ہیں ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. لیکن جب بھی کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے کسی بھی مسلمان اداکار کے اوپر کوئی کیس بنا تو اس میں وہی ہندوتوا اسکول آف تھاٹ انوالو ہوا، چاہے شاہ رخ خان کے بیٹے کا معاملہ ہو، چاہے ابھی سیف علی خان کے معاملے پہ وہ بنگلہ دیشی اس کے فنگر پرنٹ کا ایشو ہو. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چیزوں کو اینڈ آف دی ڈے کس طرح سے ایکسپلائٹ کر کے ڈائیورشن دے دی جاتی ہے، اس کو مذہب کے پرائے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو اسکول آف تھاٹ کے ذریعے ڈال دیا جاتا ہے. اور ہندوستان میں رہنے والے ہر مذہب، ہر منارٹی اپنے اوپر اس وقت ایک ریڈ سگنل دیکھ رہی ہے اور یہ خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ وہاں پر ان کی زندگیاں، ان کا مذہب، ان کا کلچر سیف نہیں رہا. اور وہ چونکہ ایک سوچ اور ایک طاقت کے سامنے باہر آنا نکلنا آسان نہیں، چونکہ اس وقت وہاں پر جو آپ وہاں کا میڈیا دیکھ لیجئے کہ اس وقت وہاں کا میڈیا اس طرح سے اس حکومت کے اعلی کار بن کے کام کرتا ہے کہ وہ شاید جس طرح کسی مذہب کے خلاف کوئی بات کر دی جائے، جب ان کی حکومت یا مودی کے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ پڑ جاتا ہے. اور اس حوالے سے وہاں پر ایک ہی قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے میک اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں اب ڈے بائی ڈے اس طرح کی چیزوں سے، ایشوز سے
لوگ یہ چیزیں محسوس کر رہے اور ہیں. ہمارا کام ہے کہ ان تمام جو انڈین میڈیا کے استعماری ہٹ کنڈے ہیں چونکہ دے آر ناؤ ایکٹنگ ایز این ایکسٹینشن آف آر ایس ایس, ہمارا کام اس کو ڈی بنک کرنا ہے. فیصل راٹھور صاحب, آپ کی قیمتی انالیسس کا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہماری گفتگو کا بھی آج کلائمیکس یہی تھا کہ انڈیا کے اندر جس طریقے سے کمیونل ریپریشن ہو رہا ہے, تمام جو جتنی بھی کمیونٹیز وہاں پر رہتی ہیں ان کو مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہاں پہ تفریق کا, پریجوڈس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر انڈیا جو ہے وہ انریول ہوتا ہے, انڈیا جو ہے اس کے اگر ٹکڑے ٹکڑے بالکنائزیشن اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے کسی بھی ایٹم بم کی یا پاکستان کے ساتھ کسی بھی نیوکلیئر اسکرمش کی ضرورت نہیں پڑے گی. انڈیا جو ہے ہندوتوا ڈاکٹرائن کی وجہ سے ہی انریول ہوگا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.